मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। मेरे साथ देखिए मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था, और वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामिला थी और दर्द ज़ै में चिल्लाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज थे, और उसकी दुम ने आसमान के तिहाई सितारे खींच कर जमीन पर डाल दिए। और वह अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब न आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। और वो बड़ा लाल अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बरे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। आमीन। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि मुकाशवा की किताब में अभी तक जो एक तारीख वार तरतीब में से हम गुजर रहे हैं, पहले 11 जो चैप्टर्स हैं, ये तारीख वार यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह से 7 मोहरें खुलती हैं, और फिर 7वीं मोहर में 7 नरसिंगे हैं, और 7वें नरसिंगे में 7 प्याले हैं। और हर इवेंट के साथ, हर मोहर के साथ, हर नरसिंगे के साथ, हर प्याले के साथ कोई ना कोई आफत इस ज़मीन पर आती है, कोई ना कोई वाक़या उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन ये सारा खुदा के पर्सपेक्टिव के साथ है कि खुदा किस तरह से इन चीज़ों को अनफोल्ड कर रहा है। ये जो 12वां, 13वां और 14वां बाब है, अभी हम कहां पर, किस स्टेज पर खड़े हैं? 7वीं मोहर खुल चुकी है, 7वीं मोहर खुल चुकी है, और 7वां नरसिंगा फूंका जा चुका है। 7वें नरसिंगे का जो असर है, उसमें हमने 2 चीजें देखी कि जो आसमान पर जो इवेंट्स हुए उसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन जो जमीन पर उसका असर है वो अभी बयान नहीं किया गया। वो बयान कहां किया जाएगा? 15वें चैप्टर में। 15वें चैप्टर में। सो 11वें चैप्टर से कनेक्ट होगा 15वां चैप्टर। बीच में 12, 13 और 14 चैप्टर किसको बयान करते हैं? इब्लीस और मुखालफे मसीह के बारे में। सो ये जो बयान है 12वें चैप्टर में अभी हमने पढ़ा, ये भी इब्लीस के बारे में है। और हमने ये देखा था कि जो यूहन्ना है उसको खुदा का रूह बिल्कुल इब्तदा में ले जाता है, यानी 7वें नरसिंगे के बाद उसके असरात को जो जमीन पर होंगे बयान करने से पहले वो यूहन्ना को बिल्कुल इस दुनिया की इब्तदा में ले जाता है कि दुनिया की इब्तदा में क्या हुआ था, क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर खड़े हैं। और इन चंद आयात में
وہ دنیا کی ابتدا سے پہلے یعنی ابلیس کے گناہ سے لے کر جو ایذا رسانی کا وقت ہے اس پورے پیریڈ کو چند آیات میں کور کر لے گا، لیکن وہ پھر بھی دہراتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ کیریکٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر آسمان پر جو لڑائی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں 4 عورتوں کا ذکر ہے۔ کتنی عورتوں کا؟ 4 عورتوں کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کیا ہے؟ علامتی طور پر ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ علامتی ذکر ہے۔ اگر آپ یہاں پر بھی پڑھیں تو لکھا ہے پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی۔ اب یہ نشان جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی نشان کی بات کی جاتی ہے تو نشان ایکچول چیز نہیں ہوتا۔ اگر میں یہاں سے فیصل آباد کی طرف نکلوں تو رستے میں لکھا ہوگا فیصل آباد اور ایک ایرو بنا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فیصل آباد اس طرف ہے۔ وہ نشان فیصل آباد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ڈائریکشن دے رہا ہے، اصل چیز کوئی اور ہے۔ سو یہاں پر بھی نشان جو ہے وہ علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے، جس طرح آگے بھی اگر آپ پڑھیں 3 آیت میں بھی لکھا ہے ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔ اب یہ جو اژدہا ہے یہ بھی بیسیکلی شیطان خود تو نہیں ہے، لیکن یہ شیطان کو کیا کرتا ہے؟ ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے۔ سو یہ جو عورت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت بھی کسی کو ریپریزنٹ کرتی ہے، پیش کرتی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 4 عورتوں کا ذکر ہے علامتی طور پر۔ پہلی کا اگر آپ ذکر دیکھیں تو یہ 2 باب کی 20ویں آیت میں آپ کو پہلی عورت کا ذکر ملتا ہے، اور یہ پہلی عورت کون سی ہے؟ اس کا نام ایزبل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایزبل ہے۔ اور وہ کس چیز کو پیش کرتی ہے؟ حرام کاری، بدکاری، زناکاری اور وہ تمام گناہ جو خاص طور پر غیر اقوام میں پائے جاتے ہیں، وہ ان تمام بدیوں اور بدکاریوں کو پیش کرتی ہے، سارے اوورال جو کہ غیر اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری عورت کا جو ذکر ہے وہ 17ویں باب میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک کسبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کسبی ہے، جو کہ اپوسٹیٹ چرچ یعنی مرتد کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم آگے جا کر اس کا ذکر پڑھیں گے تفصیل سے۔ اور اس کے بعد تیسری ایک عورت کا ذکر ہے، اور وہ ہے برے کی بیوی۔ وہ کیا ہے؟ برے کی بیوی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کلیسیا ہے۔ اور چوتھی عورت، حالانکہ ویسے اس کا ذکر پہلے ہے، لیکن چوتھے نمبر پر عورت کون سی ہے؟ ایک عورت جو کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ اسرائیل کو۔ ایک عورت کس کو جو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ اسرائیل کو۔ اور یہ عورت اسرائیل کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کلام مقدس میں کہیں بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چرچ ہے، لیکن کلام مقدس میں کہیں بھی چرچ کو عورت یا شادی شدہ عورت یا بیوی یا ماں کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایک کنواری کے طور پر، دلہن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور یہ جو دلہن ہے، یہ دلہن کب بنے گی؟ یہ مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں جب برے کی شادی کی ضیافت ہوگی تب یہ دلہن بنے گی، اس سے پہلے یہ ماں اور بیوی کے طور پر پیش اس کو نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل کو بارہا پرانے عہد میں زناکار بیوی، منکوہا، بہت ساری جو ٹرمز ہیں ان کے ذریعے خدا نے اسرائیل کو ڈسکرائب کیا ہے، اسرائیل کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں، عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ یہ جو آفتاب کو اوڑھنا ہے یا چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، یہ کس کو؟ یہ ایگزالٹیشن کو، جلال اور عزت کو پیش کرتا ہے، جلال اور عزت کو پیش کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پرانے عہد میں جب یوسف نے بھی خواب دیکھا تھا، پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں، تو یوسف نے کیا دیکھا تھا کہ 12 ستارے اور چاند اور سورج اس کو
سجدہ کرتے ہیں. اور ہم نے کچھ سملیرٹیز بھی دیکھی تھی یوسف اور اسرائیل کو لے کر کہ کس طرح سے دونوں قید میں جاتے ہیں, دونوں بچائے جاتے ہیں, دونوں چھڑائے جاتے ہیں, دونوں کی حفاظت کی جاتی ہے, دونوں کو بادشاہت ملتی ہے. بہت ساری سملیرٹیز ہم نے ان دونوں میں دیکھی تھی. اور جو 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے, یہ 12 ستارے کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ 12 قبیلوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو یہ عورت اسرائیل ہے, لیکن وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی, بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. اب یہ جو تکلیف ہے, بیسیکلی یہ جو اینٹیسپیشن ہے, جو بچہ جننے کا درد ہے, تکلیف ہے, یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل شروع سے, اگر بنی اسرائیل شروع سے کسی کے انتظار میں تھے تو وہ کس کے تھے؟ وہ مسیح کے انتظار میں تھے. وہ مسیح کے انتظار میں چلاتے تھے, تکلیف میں تھے, خدا کو پکارتے تھے کہ کب مسیح آئے گا اور گناہ اور موت پر فتح پائے گا, کب ان کی جان چھڑائے گا, کب ظلم و ستم سے جو ان پر ہو رہا ہے ان کی جان چھوٹے گی. اور بنی اسرائیل شروع سے ہی اس تکلیف میں مبتلا ہیں. ویسے وہ آج بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں, کیونکہ وہ آج بھی مسیح کے انتظار میں. ہم آگے جا کر اس کو دیکھتے بھی ہیں جب وہ بچے کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. یہ بیسیکلی عورت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا حال کیا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے اس کا حال کیا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے, درد میں ہے اور مصیبت میں ہے اس بچے کے لیے جس کی وہ تڑپ رکھتی ہے کہ اب وہ پیدا ہو اور ہمیں اس ساری تکلیف سے, مشکل سے رہائی دے, اس تمام پریشانی سے آزاد کرے, ہمیں نجات دے. اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے, پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا, یعنی ایک بڑا لال اژدہا, اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج. یہاں پر اژدہے کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے, اس میں 7 سر, 10 سینگ اور 7 تاجوں کا ذکر ہے. میں صرف خلاصتاً آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ابلیس کی اس دنیا پر حکمرانی ہے. یہ ابلیس کی اس دنیا پر حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے, اور اینڈ ٹائمز میں بھی جو اس کی مکمل طور پر اس دنیا میں حکمرانی ہوگی اس کو. لیکن اس کا جو ڈیٹیلڈ ذکر ہے وہ ہم 17ویں باب میں دیکھیں گے. ان 7 سروں کا اور تاجوں کا اور 10 سینگوں کا جو ذکر ہے یہ ہم 17ویں باب میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے, دانییل کی کتاب کے ساتھ کمپیئر کر کے. لیکن اوورال یہ بیسیکلی اس کی دنیا میں حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے. پہلے کیا, اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے, اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی, تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اب دیکھیں کہ یہاں پر ابلیس کرنا کیا چاہ رہا ہے. ابلیس, اور یہاں پر وہ پرانا ایونٹ بیان کیا گیا ہے جو کہ اس دنیا کی کریشن سے بھی پہلے ہوا تھا, اور وہ ایونٹ کیا تھا کہ ابلیس, وہ جو ہم یسایہ کی کتاب میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اس نے 5 دفعہ کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں ایسے کروں گا. 5 دفعہ وہ اپنے آپ کو غرور میں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خدا سے بڑا بناؤں گا, میں خدا کی مانند بنوں گا, میں اس سے بھی اپنے آپ کو, خدا سے, اس کے تخت سے بھی اپنے آپ کو بڑا کر لوں گا. سو بیسیکلی یہ جو ابلیس اس وقت غرور کا اعلان کرتا ہے, خدا کے خلاف ایک اعلان جنگ کرتا ہے, اس وقت اس کو آسمان سے نکال دیا جاتا ہے. اس وقت اس کو آسمان سے نکال دیا جاتا ہے, اور اسی وقت سے وہ خدا کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیتا ہے. کوئی بعد میں نہیں, وہ اسی وقت سے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے, اور اس کی کوشش ہے کہ خدا کے ہر ایک منصوبے کو وہ ناکام کرے, خدا کے ہر ایک منصوبے کو ناکام کرے. جو بھی خدا چاہتا ہے ابلیس ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے منصوبوں کو ناکام کیا جائے اور خدا کو ہرایا جائے, یا خدا کے پلانز کو فیل کیا جائے. اور اسی کی ابتدا میں اس نے کیا کیا, اس نے 1/3 فرشتے اپنے ساتھ ملا لیے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کوئی عام, اس کو کروبی کہا گیا ہے, وہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا کہ جس کے پاس شاید اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی پاور نہیں ہے, تو اس نے بغاوت کی ہے تو
اس کو فوراً سزا مل گئی یا اس کے پاس کوئی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ خدا کا مقابلہ کرے. خدا نے اس کو یہ اجازت دی، اس کو زندہ رکھا، اس کو سزا نہیں دی. ہم اس کے بارے میں پہلے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. خدا نے اس کو سزا نہیں دی. خدا چاہتا تو فوراً اس کو سزا دے سکتا تھا. خدا چاہتا تو ابلیس کو سزا دے سکتا تھا. لیکن میں انتہائی سمرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا نے اس کو سزا نہیں دی. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی تو صرف خدا کو پتا ہے کہ خدا نے فوراً سزا کیوں نہیں دی. اگر خدا چاہتا تو ابلیس کو اور اس کے 1/3 فرشتوں کو فوراً ختم کر سکتا تھا. خدا نے بعد میں بھی ختم کرنا ہے، وہ بعد میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. ابلیس اس کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک دن مارا جائے گا یا ایک دن آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یہ ابلیس کو بھی بات پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. اس کے ذہن میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ مقابلہ کرتا ہے. خدا کا ہر بات میں مقابلہ کرتا ہے. خدا نے اس کو فوراً سزا نہیں دی. اس میں ایک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ باقی فرشتے جو آسمان پر موجود ہیں، کیونکہ ایک بغاوت اٹھی اور آسمان پر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں بھی باقی فرشتوں کے ذہن میں آیا اور 1/3 اس کے ساتھ مل بھی گئے کہ پتہ نہیں شاید کوئی پاور چینج ہونے جا رہی ہے یا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. وہ نواں بندہ اٹھ گیا، نواں کھڈاری آ گئے تھے، تو ہم اس کے ساتھ مل جائیں، شاید ہمیں اس کے ساتھ فائدہ ہو. کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوا جس نے 1/3 فرشتوں کو مجبور کر دیا. اور مے بی کہ اس کے پاس بہت زیادہ طاقت تھی ابلیس کے پاس، کہ فرشتوں کو لگا ہوگا کہ شاید یہ اب خدا کو اوور پاور کر لے گا، یہ خدا کو اوور پاور کر لے گا. کچھ نہ کچھ تو ان کو اس طرح کا نظر آیا ہوگا. لیکن اتنی میسو بغاوت کے بعد بھی خدا نے ان کو سزا نہیں دی، کیونکہ جو باقی 2/3 فرشتے موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی چیز تھی جس کو خدا نے فوراً سے کچل دیا، فوراً سے کچل دیا، اور آسمان پر بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. آسمان پر بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. اور اس میں دوسرا جو پرپس خدا کا تھا، کیونکہ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کرنا تھا. آپ فرشتے ہیں اور خدا ہے، اور فرشتے خدا کے سارے ایٹریبیوٹس کو نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے دیکھے نہیں. خدا کسی کے لیے جان دے سکتا ہے، فرشتوں نے نہیں دیکھا. خدا کسی کی محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے یہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا. پطرس تو بھی کہتا ہے کہ بھی فرشتے بہت ساری چیزوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. بیسیکلی انسان کو پیدا کر کے خدا نے اپنے جلال کو ظاہر بھی کیا، ان کو ریڈیم کر کے، انسان کو پیدا کر کے ان کو ریڈیم کر کے ان کو نجات دے کر خدا نے اپنے جلال کو بھی ظاہر کیا. ایک خدا کا یہ مقصد بھی تھا کہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے. دوسرا یہ کہ گناہ اپنی پوری طاقت لگا کے دیکھ لے، اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لے، لیکن پھر بھی اینڈ پر گناہ کا جو حال ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے. گناہ کا جو حال ہوگا وہ سب دیکھ لیں گے. خدا نے کھلی چھٹی دی، کھلی اجازت دی ابلیس کو کہ تو کر لے جو کچھ کر سکنا ہے، اور وہ آج تک کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے. اور ان دی اینڈ پھر بھی ابلیس شکست کھائے گا. اس کے بعد کوئی بغاوت سر نہیں اٹھائے گی، کیونکہ سب گناہ کے انجام کو دیکھ لیں گے، گناہ کے انجام کو دیکھ لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہے، چاہے کتنی بڑی بغاوت ہو. اور اس سے خدا کا نام جلال پائے گا. جب خدا انسانیت کو بچائے گا، خدا انسانیت کو ریڈیم کرے گا، خدا انسانیت کو نجات دے گا، تو اس کی ذات کے اتنے زیادہ ایٹریبیوٹس ظاہر ہوں گے کہ وہ بچانے والا خدا ہے جو کہ اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، وہ نجات دینے والا خدا ہے، وہ محبت کرنے والا خدا ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ فضل کرنے والا خدا ہے، وہ ترس کرنے والا خدا ہے. کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو نجات کی ضرورت نہیں ہے، ان پر فضل کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بچائے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ابلیس اور اس کے ساتھ کے فرشتے ہیں وہ irredeemable ہیں، وہ بچائے نہیں جا سکتے، وہ بچائے نہیں جا سکتے. فرشتے جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ بچائے نہیں جا سکتے. خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور خیر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. بیسیکلی ابلیس 1/3 فرشتے لے کر اس کو آسمان سے نکال دیا گیا، اس کو آسمان سے
نکال دیا گیا، لیکن اس کی ایکسیس ابھی تک آسمان پر موجود ہے. ہم تھوڑا سا آگے جا کر اس کا ذکر کرتے ہیں. سو ابلیس کو نکال دیا جاتا ہے، اس سے آگے لکھا ہے، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اب آسمان پر ابلیس نے ایک بغاوت شروع کی، اس نے لڑائی شروع کی، اس نے جنگ شروع کی خدا کے ساتھ. اور جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو وہ اس جنگ کو انسانوں کے درمیان لے آیا. یعنی آسمان کے عدن پر پہلے اس نے آسمان کے عدن سے مراد میرا ہے آسمان کی بادشاہی، خدا کا تخت جہاں پر ہے، پہلے اس نے وہاں پر یہ بغاوت شروع کی، اور اس نے بعد میں جو زمین پر عدن تھا وہاں پر بھی بغاوت شروع کرا دی. یعنی انسان کو بھی خدا سے باغی کر دیا، انسان کو بھی گنہگار کر دیا. پہلے ایک تہائی فرشتوں کو کیا، پھر بعد میں آ کر انسان کو بھی کر دیا. یعنی اس نے ریلنٹلیسلی اپنی جنگ کو جاری رکھا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھا نہیں ہے، اور وہ آج بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتا. خدا کے خادم بعض اوقات سست ہو جاتے ہیں، اپنی لڑائیوں میں ویک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اس کی ببر کی طرح گھات لگا کر بیٹھا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہم ویک ہوتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں تو وہ ہمیں پھاڑ کھاتا ہے. وہ بالکل کسی کو موقع نہیں دیتا. دیکھیں، اس نے آسمان پر بھی موقع نہیں دیا، اس نے اپنا کام کیا. زمین پر جیسے ہی خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا فوراً اس نے آسمان کے عدن کو خراب کیا، پھر زمین کے عدن کو خراب کیا. اور اس کے بعد بھی وہ نہیں بیٹھا. جب اس کو پتا چلا کہ آدم اور ابراہیم سے آگے خدا نے وعدہ کیا ہے اور اس سے آگے ایک نسل چلے گی، اور اس کو کہا تو پہلے ہی گیا تھا پیدائش کی کتاب 3:15 میں کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا میں اور وہ تجھے کچلے گا. سو اس نے جب اس کو پتا چلا کہ خدا نے ابراہیم کو چنا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل قوم کو چنا ہے، تو اس نے اسرائیل کو مارنے کی کوشش کی. اس نے موسیٰ کو مارنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل کبھی بچایا نہ جائے. اسرائیل کے بچوں کو مارنے کی کوشش کی. اس سے پہلے بھی اس نے اسرائیل کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس نے مصر میں اسرائیل کو مارنے کی کوشش کی، اس کے بعد مارنے کی کوشش کی. اب تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھ لیں کہ ہر جگہ، ایون کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، داؤد بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، اور وہ ایک ہی بیٹا تھا اس نسل میں، شاہی نسل میں، جس کو اس کی ایک اور رشتہ دار نے بچا لیا تھا. اگر وہ مارتا تو وہ لڑی ٹوٹ جاتی بادشاہت کی. اس نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی، اور تھرو آؤٹ اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. صرف مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خدا کا پلان کامیاب نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ خدا کا عہد ہے، اور اسرائیل سے ہی وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ جنمے گا جو اس کے سر کو کچلے گا. سو اس کی پوری کوشش تھی کہ خدا کا پلان کامیاب نہ ہو. سو اس نے اسرائیل کو بارہا قتل کرنے کی، مارنے کی کوشش کی. کبھی فلسطی چڑھ آتے تھے، کبھی کوئی مارنے آ جاتا، کبھی کوئی مارنے آ جاتا، لیکن خدا نے ہمیشہ ان کو محفوظ رکھا. اور اس کے بعد جب بچہ جنم لیتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو تب اس نے پھر بچے کو مارنے کی کوشش کی. اس نے ہیرودیس کے ذریعے جتنے 2 سال اور اس سے چھوٹے بچے تھے سب کو قتل کرنے کی کوشش کی. ہیرودیس کیا تھا؟ ہیرودیس اس کا اعلیٰ کار تھا تاکہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو مارا جا سکے. اس کے بعد اس نے ناصرت کے لوگوں کو استعمال کیا. لکھا ہے کہ وہ اس کو پہاڑ پر سے جس پر ان کا شہر بسا تھا گرا دینا چاہتے تھے. اس کے بعد یہودیوں کو اس نے استعمال کر لیا کہ یہودی پتھر اٹھاتے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس نے اور جو بھی پلان اس سے ڈیوائس ہو سکے اس نے وہ کیے. پھر وہ بچہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. موت، خیر یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی لکھا ہے اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اساس سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یک خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا گیا. اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہ 1260 دن تک وہاں اس کی پرورش کی جائے. اب بیسیکلی جب بچہ آسمان پر چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ عورت کے پیچھے ہے اور اس کو مار دینا چاہتا ہے. اور ہم ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں کہ چاہے رشیا ہو، چاہے دوسری قومیں ہوں، چاہے ہٹلر ہو، چاہے عرب کنٹریز ہوں، چاہے پولینڈ ہو، یہ سارے ملکوں نے زبردست قسم کی خون ریزیاں کی ہیں یہودیوں کی. یعنی انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا ہے. 60 لاکھ یہودی تو تقریباً صرف ہٹلر نے مارے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جب مارے گئے، اس سے پہلے روم نے
روم نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ پڑھتے جائیں یہودی جب بھی مارے گئے ہزاروں لاکھوں ملینز کی تعداد میں مارے گئے، لیکن خدا نے اس قوم کو آج تک قائم رکھا اور بچائے رکھا، اور ہسٹری میں کوئی قوم اتنی لمبی آج تک نہیں چلی جس کو اتنی دیر تک پریزرو کیا گیا ہو، اور یہ دنیا کے آخر تک پریزرو رہے گی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی خوف کے تحت ضرور ہیں وہ، ان کو عرب ممالک سے، فلسطین سے ڈر ہے، اور ان کے ایک اپنے نظام موجود ہیں کہ جب بھی وہاں سے کوئی راکٹ لانچر آتا ہے حماس یا باقی جماعتوں کی طرف سے، تو وہ ان کا مقابلہ، یعنی تقریباً وہ لڑائی کی صورتحال میں رہتے ہیں آج بھی، اور آج بھی عرب ممالک چاہتے ہیں کہ ان پر حملہ کیا جائے، لیکن خدا آج بھی ان کو محفوظ رکھ رہا ہے، کیونکہ خدا کے بہت سارے وعدے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر متی اگر آپ 24 باب میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ 1260 دن کا کیا مطلب ہے؟ 3.5 سال۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 7 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا عرصہ ہے۔ جب بالکل آخر ہوگا دنیا کا تو وہ 7 سال کا عرصہ ہوگا، جس کو ہم 7 سال کی اظہار ثانی بولتے ہیں۔ اور 3.5 سال کے بعد جو اینٹی کرائسٹ ہے، یعنی جن لوگوں یہودیوں نے جس کے ساتھ عہد کیا تھا، امن کا عہد، اور وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے اور یہودیوں پر بھی حلہ بول دیتا ہے۔ اس وقت وہ جو 3.5 سال ہیں، یہ اس پیریڈ کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ شروع ہوگا تو خدا اس 3.5 سال میں بھی اس کی حفاظت کرے گا اور دنیا سے ان کو ختم ہونے نہیں دے گا، دنیا سے ان کو ختم ہونے نہیں دے گا۔ یہاں پر لکھا ہے اور وہ عورت بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے، یعنی 3.5 سال تک اس کی پرورش کی جائے گی، خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور جو اسرائیل کے ساتھ کے علاقے ہیں، ادوم وغیرہ، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر خدا ان کو محفوظ رکھے گا، مے بی کچھ اسپیشل فلائٹس کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے۔ اور متی 24 باب اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، بلکہ دیکھ ہی لیتے ہیں آج ایک دفعہ میرے ساتھ دیکھیں متی 24 باب، کہ جب یہ وقت آئے گا تو یہودیوں کو کیا کرنا ہوگا۔ ہاں 15ویں آیت سے لکھا ہے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، یعنی 3.5 سال کے بعد جب اینٹی کرائسٹ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے تو تب کیا کرو؟ تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہو اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ ان دنوں کی بات کی جا رہی ہے جب 3.5 سال کے بعد اینٹی کرائسٹ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرے گا، اور اس وقت جو مصیبت برپا ہوگی اس کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے اس وقت بھاگ جانا ہے، اور خدا پھر 3.5 سال تک بنی اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے آگے دیکھیں 7ویں آیت لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ اب یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ابلیس ہے یہ کہاں پر ہے؟ اس کو کیا بولا گیا ہے؟ ہوا کی عملداری کا حاکم، ہوا کی عملداری کا حاکم، یعنی اس کو آسمان سے نکالا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کی ایکسس آسمان پر موجود ہے، ابھی بھی اس کی ایکسس آسمان پر موجود ہے۔ اور 10ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو 10ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ رات دن الزام لگایا کرتا ہے، مطلب یہ ابلیس کا کوئی کبھی کبھی کیا جانے والا کام نہیں ہے، وہ ہر وقت بھائیوں پر الزام لگاتا ہے، اور الزام کس کے حضور میں لگاتا ہے؟ خدا کے حضور میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایکسس دی گئی ہے آسمان تک، خدا تک اس کو ایکسس دی گئی ہے، یہ اس کی ایکسس
बरकरार है, इसीलिए उसको हवा की अमलदारी का हाकिम भी कहा गया है। लेकिन ये एक्सेस कैसे खत्म होती है? जब मिकाईल और उसके फरिश्ते उससे जंग करते हैं। मिकाईल और उसके फरिश्ते उससे जंग करते हैं। अच्छा, यहां पर जो जंग है ना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको इसका बताता हूं। ये जो मिकाईल फरिश्ता है, इसको क्या कहा गया है? मिकाईल को कौन सा फरिश्ता कहा गया है? मुकर्रब फरिश्ता। ठीक है, मिकाईल वाहिद फरिश्ता जिसको मुकर्रब फरिश्ता कहकर पुकारा गया है, और ये हमेशा जंग के साथ एसोसिएटेड है। आप जब भी मिकाईल का जिक्र सुनेंगे तो कोई ना कोई जंग की या लड़ाई की बात होगी, कोई पैगाम रसानी की बात नहीं होगी, बल्कि लड़ाई या जंग की बात होगी। खुदा के मुकद्दसीन के लिए, बाकी फरिश्तों के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई से, जंग से रिलेटेड होगा। ये बहुत पावरफुल फरिश्ता है, मिकाईल बहुत पावरफुल फरिश्ता है। मेरे साथ एक दफा देखें दानियेल की किताब, उसका 10वां बाब 12वीं आयत से। दानियेल दुआ कर रहा है और एक फरिश्ते को उसके पास भेजा जाता है। 12वीं आयत से लिखा है, तब उसने मुझसे कहा है, दानियेल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिजी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। एक बड़ा ही ताकतवर फरिश्ता जिसकी डिस्क्रिप्शन पीछे मौजूद है, वो दानियेल के लिए आता है, और वो पहले ही दिन फौरन भेज दिया गया था। लेकिन आगे लिखा है, और फारिस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहाने फारिस के पास रुका रहा। एक इतना ताकतवर फरिश्ता आसमान से भेजा गया, लेकिन आप देखें कि इब्लीस की पावर भी इतनी स्ट्रांग है कि 21 दिन तक उसने उसको रोके रखा। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी क्यासराइयां करते हैं कि फरिश्ते आपस में लड़ते कैसे होंगे, मतलब उनके पास ये बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर तो नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी पावर्स, क्योंकि वो एक फिजिकल यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहे हैं ना, जहां पर सियारे हैं, सितारे हैं, जमीन है, लोग है, एक ऐसी यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। सो कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई तो उनका हिसाब किताब ऐसा है कि वो एक दूसरे से लड़ सकते हैं, जिसको हम लड़ाई कहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लड़ाई के हथियार हमारे जिस्मानी वाले नहीं है, वो कौन से हैं हम नहीं जानते। लेकिन इब्लीस के फरिश्ते ने 21 दिन तक उस ताकतवर फरिश्ते को आसमान पर रोके रखा, और फिर उसके बाद मिकाईल जो उससे ज्यादा ताकतवर है वो आया और उसने उसकी जान उससे छुड़ाई। एक और जिक्र मेरे साथ देखिए, यहूदा का खत। यहूदा का खत उसकी 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत ना की, बल्कि यह कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। अब आपको पता है कि मूसा उस सरजमीन में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन कलाम क्या कहता है कि मूसा मर गया, मूसा फौत हुआ, और उसकी लाश के बारे में किसी को पता नहीं था। अब यह कहा जाता है कि मैं भी इब्लीस अब उसकी लाश पर उसके साथ लड़ाई करता है या इसकी लाश पर बहस करता है। मे भी वो लाश इसलिए ले जाना चाहता है ताकि उसकी तजलील कर सके, या वो लाश को एक ऐसी चीज के तौर पर बनी इसराइल के सामने पेश कर सके कि वो उसको पूजना शुरू कर दें, या वो उसके आगे बुत प्रस्ती का आगाज कर दे। लेकिन हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि इब्लीस क्यों मूसा की लाश चाहता था, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता जो है मिकाईल, वो उसको वहां पर रोकता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो खुद उस पर लानत नहीं करता, वो कहते खुदावंद तुझे मलामत करे, खुदावंद, क्योंकि इब्लीस बजाते खुद एक बहुत ज्यादा पावरफुल फरिश्ता है। लेकिन एंड पर मिकाईल डेफिनेटली उस पर गालिब आएगा। एक और हवाला देखें मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत। अब ये जो जंग का जिक्र हमने अभी पढ़ा है कि यहां पर एक जंग होने वाली है, एक जंग होगी, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, फिर आसमान पर लड़ाई हुई। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं, यहां पर लिखा है 16वीं आयत में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत, यहां लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। ये किस चीज का जिक्र है? ये रैप्चर का जिक्र है। ये किस चीज का जिक्र है?
रैप्चर का जिक्र है, यानी कलीसिया के उठाए जाने का जिक्र है। और ये मसीह जब आ रहा है तो आवाज किसकी है, ललकार किसकी है, मुकर्रब फरिश्ते की। ललकार किसकी है, मुकर्रब फरिश्ते की। और मुकर्रब फरिश्ता कलाम में किसे कहा गया है, मिकाईल को। सो कहा जाता है कि ये जो जंग शुरू हुई है, ये कब शुरू हुई है, जब चर्च का रैप्चर होगा, जब चर्च का रैप्चर होगा और मिकाईल ललकारेगा, तब ये जंग जो है वो शुरू होगी। और एक इसकी रीजन ये बताई जाती है कि शायद जब कलीसिया जमीन से उठाई जाएगी और अभी तक वो हवा की अमलदारी का हाकिम है। इसको गौर से समझिएगा, इब्लीस अभी तक क्या है, हवा की अमलदारी का हाकिम है। सो इसका मतलब यह है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो जब इब्लीस खुदा के हर प्लान को, मंसूबे को फेल करने की कोशिश करता है, तो वो कलीसिया के उठाए जाने को भी फेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो भी हवा में मौजूद है, वो और उसकी बदरवा भी वहां पर मौजूद हैं। सो कहा यह जाता है, कंफर्म नहीं है, कि ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई, ये लड़ाई चर्च के रैप्चर पर शुरू हुई, ये एक अंदाजा लगाया जाता है। और उसके बाद मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। अब आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, इसका मतलब यह है कि उनको आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। पहले उसको आसमान से निकाला गया, लेकिन वो हवा में, आसमान में मौजूद है और हवा की अमलदारी का उसको हाकिम कहा जाता है। लेकिन अब उसको वहां से भी कहां गिरा दिया गया, जमीन पर। कलीसिया आसमान पर उठा ली गई और इब्लीस को नीचे फेंक दिया गया, इस जमीन पर अपनी तमाम बदरवा समेत जमीन पर फेंक दिया गया। यानी मिकाईल और उसके फरिश्तों ने, कहते नहीं पंजाबी से झाड़ू फेरता, कोई बदरू आसमान ते नहीं छड़ी, सारी जमीन पर फेंकी गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो दौर बड़ी मुसीबत का दौर होगा। क्यों? क्योंकि इब्लीस का सारा लश्कर आसमान से कहां पर आ गया है, अब जमीन पर आ गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अथाह घड़े में से वो बदरूहें निकली थी तो वो कितनी ज्यादा थी। फिर इसके बाद जो दरियाए फरात का जिक्र है कि वहां जब 4 फरिश्तों ने खोला तो कितनी बदरवाह उस वक्त रिलीज की गई थी, 200 मिलियन, 20 करोड़ बदरूहें, ये लिखा हुआ है मुकाशम, 20 करोड़ बदरूहें उस वक्त रिलीज हुई। इसके बाद था घड़े की बदरूहें और सारे आसमान से इकट्ठी कर के जमीन पर फेंक दी गई। तो आप अंदाजा करें कि कलीसिया भी उठा ली गई तो सारियां बदरूहां इकट्ठियां करके जमीन पर सुट दी गई, तो क्या हालात होंगे जमीन पर, क्या मुश्किल दौर होगा, क्या बुरा वक्त होगा कि जब इतनी मुश्किल जमीन पर होगी, बदरूहें ही बदरूहें, इतनी बदरूहें कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। और कलीसिया भी यहां पर मौजूद नहीं है। सो बड़ा मुश्किल वक्त होगा, बड़ा मुश्किल दौर होगा। इसीलिए हम बार बार पहले भी कहते रहे कि पहला तौबा कर लो। वैसे तो कोई पता नहीं चल रहा, बस इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट फिर इससे आगे शुरू करेंगे।